कोरोना शायद है नहीं, ज़रूरी है वो मास्क आपके पास होने चाहिए, तो कपड़े के मास्क लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स आपके पास होने चाहिए तो मास्क पहने, ग्लव्स पहन के उसके साथ डील कर साबुन से हाथ धोए। कोरोना रिस्क फैक्टर क्या क्या चीज़ें हैं? और जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, और इसमें गुर्दों के मरीज़ भी टू सम एक्सटेंट हैं। एक तो पैनिक नहीं होना, मतलब ये नहीं है कि भाई आप काम ख़त्म नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं QS हेल्थ और मेरा नाम है यमुना चट्ठा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असद अरशद, जो कि एक जनरल फिजिशियन हैं और मेडलिन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के MD भी हैं। तो आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे कोरोना के बारे में। जिस तरह फर्स्ट वेव थी तो हमारे पास बहुत सवाल थे, तब तो खैर हम पैनिक भी बहुत एक क्रिएट हो गया था हमारी सारी पॉपुलेशन में, पर उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। पर फिर दोबारा सेकंड वेव में देखा गया लोगों के बिहेवियर्स, उनके सवालात फिर हर टाइम के हिसाब से फिर मुख्तलिफ हो गए। तो आप लोगों के जो सवालात हैं उन्हीं के हम जवाब अभी जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत मैंने देखा कि बहुत लोगों से पेशेंट सुनने में आया कि कोरोना शायद है नहीं, शायद टेस्टिंग ठीक नहीं हो रही क्योंकि एक घर के एक फ़र्द को हो रहा है, बाकी भी तो साथ रह रहे थे, उनको क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए सबने इस चीज़ को फेक समझना शुरू कर दिया और प्रॉपर तवज्जो नहीं दी। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि घर में एक फ़र्द को हो और बाकियों को ना हो? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इंसान घर के एक फ़र्द को अगर कोरोना हो जाए और दूसरों को ना हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट आप देखें तो इसमें एक आंसर होता है वायरल लोड, विच इज़ वायरस की मिकदार कितनी, मिकदार जिस्म के अंदर हाँ कितनी जी, है। जिस तरह आपके हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की है। अभी करंटली हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 या कोरोना जो है एक नई डिजीज़ है। तो इसके लिए जो वर्ल्ड वाइड जो डेटा कंपाइलेशन हो रही है वो अभी इन प्रोसेस है। तो ये कहना कि कितना वायरल लोड या कितनी वायरस की मिकदार ज़रूरी है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वंस डाटा आ जाएगा तो हम इसको बता सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि हर जिस इंसान को कोरोना हुआ उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी जो है वो कितनी है। अब आप ये इस पे भी नंबर नहीं डाल सकते कि एक इंसान जो है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कितनी बेहतर है, कितनी ख़राब है। तो ये कह लें कि अल्लाह की तरफ से है, जिस इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी वो कोरोना से ज़्यादा तो बेहतर मतलब दो तरीके से लड़ चीज़ें कि पाएगा। वायरल लोड कितना था, शायद मे बी वायरल लोड कम था, इसे ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ जी, वो। जी। तो मतलब फिर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने कह दिया कि बहुत सुनने में ऐसी बातें आई कि अगर एक का पॉजिटिव आ गया और बाकी घर वालों का नेगेटिव है तो ये है ही नहीं, सारे इकट्ठे बैठे हुए ऐसे हैं, ही है। या तवज्जो नहीं दे रहे, या वो बंदा भी बाहर आ जा रहा है आराम से कि नहीं मुझे नहीं है, टेस्टिंग की गलत है, क्योंकि एतबार उठ गया इस तरह से। मेरा ख्याल है ये वाली आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि वायरल लोड एंड देन सिम्टम्स, अगर एक एसिम्टोमेटिक है दैट मीन्स मे बी उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि कोरोना अब इस टाइम पे जब आया है ना तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया कि सर्दियाँ थी हमारी, जी, जी। ठीक है। अब जिन लोगों को वैसे कोई एस्मेटिक हैं उनको एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना, वो वाली छींके होना, फिर नज़ला ज़ुकाम खांसी का हो जाना जो हमारा इस सीज़न में ज़्यादा हो जाता है, तीसरा कोरोना, ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो कोरोना का ये नॉर्मल नज़ला खांसी ज़ुकाम से आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें हम लोग? देखें, एक आम इंसान के लिए ये जज करना कि कोरोना और इन्फ्लुएंज़ा यानी कि जो आपका फ्लू है उसमें किस तरह आप उनको डिफ्रेंशिएट करें। आम फ्लू होता है उसमें तो आपका नाक से ज़्यादा पानी आना, सर दर्द, माइल्ड बुखार आपको होता है और खांसी, ड्राई खांसी ज़्यादा होती है, क्या कहते हैं बलगम वाली खांसी कम होती है। लेकिन कोरोना में इन सिम्टम्स के अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो जिस्म की थकावट, बहुत ज़्यादा जिस्म का टूटना जैसे होता है, जिस्म टूट जाता है, आपको आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है जिसे हम अपनी ज़बान में मसल एक्स कहते हैं, ठीक है। लेथार्जी विच इज़ जिस्म टूट रहा है, आप बिल्कुल निढाल बैठे हुए हो, पेट में दर्द और कभी कभार डायरिया भी इसमें कॉमन पाया जाता है। केसेस में नहीं था ये सब केसेस में नहीं है, लेकिन ये इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स। रैशेस भी रेयर हैं कोरोना में, अभी जितने भी रिपोर्टेड केसेस हैं उसमें बॉडी रैशेस इन्वॉल्व थे, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स। आँखों का लाल हो जाना इन एडिशन टू ऑल दीज सिम्टम्स,
وہ بھی CDC اور WHO نے اس سمٹم کو بھی انوالو کر دیا ہے ریسنٹلی, آنکھوں کا لال ہو جانا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ڈفرینٹ سمٹمز جو ہیں کرونا میں انفلوئنزا سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک عام انسان اگر اس کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرے, اور وہ بھی وہ ڈاکٹر جس کا کرونا سے کوئی ایکسپیرینس ہے, یعنی کہ وہ کرونا پیشنٹ کو ڈیل کر چکا ہے. ہمارے سوسائٹی میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ خود ہی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں, خود ہی اینٹی بایوٹک سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کس دوائی کا کیا. لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کرونا کو پڑھا بھی اتنا ہے کہ اب اینٹی بایوٹکس انہیں گھر میں لینے شروع کر دیا. تھوڑا اس پہ ضرور پلیز توجہ ان کی دلوا دیں ناظرین کی کہ اینٹی بایوٹک میڈیکیشن تو کبھی خود کرتے ہی نہیں ہے, ان کی ہر اینٹی بایوٹک سیم نہیں ہے, ذرا اس پہ پلیز تھوڑا سا بتا دیں. ہر اینٹی بایوٹک دیکھیں اس کا کام ڈفرینٹ ہے, کس نے اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشنز کو ٹریٹ کرنا ہے, کس نے لوور ریسپیریٹری, کون پیٹ ہے, کون ہاں کس نے چھاتی کے لیے, ہاں چھاتی کے لیے, کس کے لیے آپ کے کیا کہتے ہیں پیٹ میں اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ اینٹی بایوٹکس ہیں. تو آج کل جیسے کامن ہے ایزومیکس, جی جس کو بھی لگے کہ جی کرونا ہے وہ ایزومیکس لینا شروع کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ڈائریکٹ آپ نہیں لیتے, بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو فالو کریں. ہم نے درمیان میں یہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں, یہ امریکہ میں بھی ایسا ہوا ہے. امریکہ اور UK, باقی جو آپ کے جو ویسٹرن سوسائٹی ڈیولپڈ کنٹریز, وہاں پہ ہورڈنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. اب وہاں پہ ڈیٹا آیا کہ جی انیشل ڈیٹا تھا کہ HCQ جو ہائیڈرو کلوروکوئن ہے وہ جی اس کا کوئی رول ہے کرونا کوئی انفیکشن کرنے میں. لوگوں نے ہولڈ کرنا شروع کر دی, مارکیٹ سے HCQ ختم ہو گیا. جن لوگوں کو بیچاروں کو جوڑوں کا درد تھا, رومیٹوئڈ آرتھرائٹس, جو یوز کرتے ہیں جن کی ایکچوئل میڈیکیشن ہے, بہت دفعہ ہم اس طرح مجھے بھی کافی لوگوں نے پھر کہا کہ یو ورک ان ہاسپٹل, آپ دیکھیں ختم ہو گئے, میری وہاں کو پرابلم ہے, ان کے جوڑوں, وہ آئی ریمبر دیٹ ٹائم وہ پورا 2-3 ہفتے ملی ہی نہیں تھی میڈیکیشن, اتنا زیادہ ہو گیا تھا. ایسا ہی ہے. صحیح. اچھا, یہ ایک اور چیز مجھے پلیز بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دوائیوں کی بھی بات کی, ایک اور چیز بڑی دیکھی گئی کہ اب جو پہلی ویو چونکہ ہو چکی ہے اسے میڈیکیشن کا ایک پراپر ایک پیٹرن تھا, یہ دینی ہے پھر یہ دینی ہے, تو لوگوں نے کرونا سروائیور سے پوچھی اور ان کو یاد کر لیا, ان کو لکھ لیا, اور پھر وہی بات سیلف میڈیکیشن یوز کرنی شروع کر دی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سپلیمنٹیشن میں بہت بات ہوئی کہ فلانا نیوٹرینٹ امپورٹنٹ ہے, اب وہ تو میری فیلڈ ہے نا, تو میں نے تو اتنی باتیں سنی کہ ڈاکٹر صاحب بس آپ ایک کام کریں, آپ مجھے وہ نیوٹرینٹ بتا دیں جو باڈی میں ڈال دی ہے, اب کرونا نہیں ہونا مجھے, یا اگر ہوگا تو سمٹمز ذرا کم ہوں گے. وائٹامن C کی بات ہوئی, D, A, B, C, D سب کی بات ہو گئی. سپلیمنٹیشن پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کریں, یا کوئی ایسی سپلیمنٹ ہے جو کرونا نہیں ہونے دے گا یا ختم کر دے گا؟ دیکھیں اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن. کیونکہ کرونا ایک نئی ڈیزیز ہے. کسی خاص سپلیمنٹ کا نام لینا, اب جیسے سنا مکھی کا درمیان میں ایک آیا تھا, ٹھیک ہے, لوگوں نے دھڑا دھڑ سنا, وہ بھی ایسی ختم ہوئی تھی, ایسی ہی ختم ہوئی, اور بیچارے لوگ پھر ڈائریا کے ساتھ آ رہے تھے, بجائے کرونا کے مسئلے ہوں وہ بیچارے ڈائریا کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن ایک علیحدہ پرابلمٹک چیز ہے. ہاں جی. تو بہتر یہی ہے کہ اگین میں اس چیز کو ایمفسائز کروں گا, خود دوائی یا خود سپلیمنٹیشن لینے سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن فالو کریں, تاکہ آپ ایک سیٹ پیٹرن اور ایک سیٹ ڈائریکشن کے ساتھ آپ اپنی ڈیزیز کو ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ درمیان میں وائٹامن C کا ہوا تھا کہ وائٹامن C آپ زیادہ لینا شروع کر دیں, لوگوں نے تو ہائپر وائٹامنوسس ہو جاتا ہے اس سے, تو پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے کہ خود چیزیں اصل میں سپلیمنٹس کو لے کے نا, چونکہ اوور دا کاؤنٹر بڑے آرام سے مل جاتے ہیں, آپ کو کوئی پرسکرپشن نہیں چاہیے اس کے لیے, آپ جاؤ گے کہو گے وائٹامن C کا دے دیں, وہ 4 دکھائے گا, آپ ایک چوز کر کے آ جائے گا اپنے نالج کے حساب سے. حالانکہ اب سپلیمنٹیشنس کی بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وائٹامن ڈی اگر ہڈیوں میں درد ہے, لوگ بہت دفعہ ایسے میں نے دیکھا ہے وائٹامن ڈی ایکسیس ہے باڈی میں, پیشنٹ کی رپورٹس آپ کرواتے ہیں, جنرل رپورٹس ہوتی ہیں, تو وائٹامن ڈی زیادہ نکلتا ہے. کیوں لیے جا رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا. ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو دوائیاں ہیں اینٹی بایوٹکس ہو گئی, یہ پین کلرز, یہ وہ جو نارمل دوائیاں ہمارے یہاں ملتی ہیں عام روٹین میں, ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ نہ زیادہ ہو جائے, اور بار بار ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ دوائی لکھ بھی دے, پھر پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیف ہے نا, پرابلم تو نہیں کرے گی. سپلیمنٹ کے بارے میں میرا خیال ہے نالج ہی نہیں ہے ابھی. جتنا ہو سکے میں اس چیز کے بارے میں ضرور انفارمیشن دیتی ہوں کہ نہیں, اس کی بھی نالج آپ کو ہونا ضروری ہے. ٹاکسیسٹی ہر چیز کی ہے, زیادتی آپ سمپل عام خوراک کی فوڈ کی بھی کر دو گے نا, ایک سمپل فیٹ ہی زیادہ کھانا شروع کر دو, تیل ہے, کھانے کا تیل ہے, روزانہ فرائڈ کھاؤ, اس سے جو پرابلمس ہوں گی وہ ایک علیحدہ ہیں. تو وہ تو کھانے کی چیز اگر آپ کو پرابلم کر سکتے تو دوائیں تو پھر سنتھیٹک چیز ہے نا, تو وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. صحیح. اچھا, اگر کرونا کے ٹائم اب یہ جو سیکنڈ ویو ہے, اب لوگوں نے کافی انفارمیشن لے لی, سب چیزیں, ایک چیز ضرور بتائیں, پہلے اسٹارٹ میں تو ایڈمیشنز بھی ہو رہے تھے ہاسپٹل میں, اب کہا گیا کہ گھر میں رہیں جتنا رہ سکتے ہیں آپ.
تو کیا چیزیں گھر میں موجود ہونی چاہیے کہ اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں اگر خدا نخواستہ کسی کو کرونا ہوتا ہے, میرے گھر میں پری ریکوزٹس کیا ہیں کرونا کے, کہ بھئی ایک پیشنٹ اگر آپ کے گھر میں ہے, آپ نے گھر میں اس کو دیکھنا ہے تھوڑا بہت, کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ دیکھیں سب سے کیا پہلے رکھیں؟ جو چیز ضروری ہے وہ ماسک آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج کل جو مارکیٹ میں ماسک ملتے ہیں, جو عام جو سرجیکل ماسکس ہیں, وہ ہم لوگ ملٹیپل یوزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوز ماسک آر جسٹ فار سنگل یوز, ٹھیک ہے. ایک بار آپ نے استعمال کیا, اس کے اوپر اس کے آؤٹر لیئر پہ جراثیم لگ گئے, آپ بعد میں استعمال کے بعد اسے ضائع کر دیتے ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ وہی ماسک استعمال بار بار کرتے رہتے ہیں, جراثیم آپ کو بھی لگیں گے, باقیوں کو بھی لگیں گے, تو کپڑے کے ماسک بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ سنگل یوز کے لیے ماسک ہو. گلوز آپ کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو کورونا ہو گیا, آپ نے اس کو اکیلے تو نہیں نا چھوڑنا, بالکل اس کی آپ نے تیمارداری بھی کرنی ہے, آپ نے اس کو کھانا دینا اور باقی ساری چیزیں بھی کیٹر کرنی ہے. تو جس بندے نے اس کو کیٹر کرنا ہے, وہ اپنا ایک تو ماسک پہنے, گلوز پہن کے اس کے ساتھ ڈیل کرے, اور پھر بعد میں واپس آ کے ڈسکارڈ کرنی ہے وہ چیزیں, ڈسکارڈ کرے, اور پھر صابن سے ہاتھ دھوئے. ایوری ٹائم یو گو ٹو اے پیشنٹس روم, جب بھی آپ نے کمرے کا دروازہ کھولنا ہے اس انسان کا, آپ نے آ کے ماسک اور گلوز فریش لینے ہیں, نہ ان کو دھونے ڈالنا ہے اور نہ ہی ان کو دوبارہ یوز کرنا ہے, اور کوئی ایسے ڈسٹ بن پھینکنے جو گھر سے باہر ہو, ریگولر یوز سے گھر والے بھی نہیں. اچھا, دوسرا ایک اور چیز کہ ایک ہوا میں سانس لینا, جیسے ہم نے کہا گھر میں ہے پیشنٹ, اگر ہمیں فار ایگزامپل کوئی بزرگ ہے, چلو بچے تو پھر تھوڑا آواز دے دی, ہمیں تھوڑی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی بزرگ حضرات ہیں ان کو کبھی ہوتا ہے, تو اگر ایک کمرے میں 6 فٹ دور اگر 2 بیڈ رکھ دیے جائیں, تو یہ کیا چیز ٹھیک ہے؟ ایک ہوا میں سانس لینے سے کوئی پرابلم ہوگی؟ دیکھیں اس میں بھی ایشو یہ ہے کہ کیونکہ کرونا جو ہے وہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. ڈراپلیٹ سے مراد کہ اگر انسان چھینک کرتا ہے یا کھانسی کرتا ہے, تو ہوا میں جو اس کے جراثیم ہیں وہ معلق ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ اسی سیم ایئر میں آپ سانس لے رہے ہو اور اسی سیم ایئر میں آپ ہو, تو چانسز ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% چانس ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے گا, بٹ دیر از سم چانس کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے. اگر ایئر پیوریفائر لگایا جائے اس کمرے میں, پھر لگایا جا سکتا ہے, بٹ اگین ڈیٹا نہیں ہے. پر یہ تو خیر وہی والی بات, کرونا میں یہی پرابلم ہے, ڈیٹا ہی نہیں ہمارے پاس, جو اپنی عقل کو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ میں بھی اگر اس کمرے میں ایئر پیوریفائر لگا لیا جائے, بیکاز کمرے کا دروازہ بھی تو کھل رہا ہے نا بار بار. صحیح. ایک اس میں ایڈیشن یہ کروں گا کہ اگر آپ کوئی پیشنٹ ہے اور آپ اس کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہو, بہتر ہے کہ وہ ویل وینٹیلیٹڈ کمرہ ہو, کھڑکیاں کھلی, اس میں کھڑکیاں ہوں, دھوپ بھی آئے, ہوا کا گزر آسان ہو, کیونکہ اس میں پھر بیکاز ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے بھائی کتنا کنفائنڈ اسپیس ہونا چاہیے. ڈسٹینس کا تو اب پتہ چل گیا کہ 6 فیٹ بہتر ہے کمرے سے باہر ہی ہو, کلوز کمرہ ہو, کمرے سے باہر ہی ہو. ٹھیک ہے. آخر میں ذرا شارٹ میں صرف یہ بتا دیں ہمیں کہ کن پیشنٹس کو ہونے کا, کن لوگوں کو زیادہ چانس ہوتا ہے کرونا, رسک فیکٹر کیا کیا چیزیں ہیں اس کی کرونا کے لیے؟ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ جیسے ریسپیریٹری ایشوز, یعنی کہ پھیپھڑوں کا کوئی ایسما وغیرہ کا مسئلہ رہ چکا ہے, COPD ہو, کسی کو نیمونائٹس ہو, انٹرسٹیشل نیمونائٹس وغیرہ ہو, جس عام الفاظ میں کہتے ہیں پھیپھڑوں کی سوزش ہوئی ہو, اور جو سگریٹ اسموکرز ہیں, ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ڈائبٹیز کے ہو گئے, دل کے مریض ہیں, وہ زیادہ جو ہیں پرون ہیں. اور اس میں گردوں کے مریض بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہیں, کیونکہ ایٹ سم پوائنٹ آپ جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں ان کے پھیپھڑے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو ان شارٹ یہی ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے انوالوڈ ہیں, تو آپ کرونا کی انفیکشن آپ پرون ہو جاتے ہیں, آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں آپ کوئی جو ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں اس ساری چیز سے فائٹ کرنے کے لیے, تو پلیز. میسج یہی ہے کہ ایک تو پینک نہیں ہونا, ٹھیک ہے. PCR پازیٹیو بھی آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کام ختم, نو, پینک نہیں ہونا, اللہ پہ توکل رکھیں. اگر ڈیزیز آپ کی PCR پازیٹیو آ جاتا ہے, اگر سمٹمز نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قوت مدافعت لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. پینک نہیں ہونا. اگر سمٹمز آ بھی رہے ہیں, ایسی چیزیں جو آپ سے نہیں مینیج ہو رہی, ہمیشہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. خود سے دوائیاں نہ لیں, خود سے سپلیمنٹیشن دوائیاں اوور دا کاؤنٹر ڈرگز نہ لیں, اور کوشش کریں کہ جو پریکاشنز ہیں, جو عام پریکاشنز CDC اور WHO اور ہماری گورنمنٹ نے جو پرووائڈ کی ہوئی ہیں, ان کو آپ صحیح طرح فالو کریں. ماسک پہنیں, زیادہ کراؤڈیڈ ایریا میں نہ جائیں, ہاتھ دھوئیں, آپ کے پاس سینیٹائزر ہونا چاہیے, اور کوشش کریں کہ آج کل جس طرح کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں, کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. زیادہ گیدرنگز ہوں گی
آپ اتنا ہی آپ کا رسک بڑھے گا. اگر کوئی پیشنٹ اس میں درمیان میں کرونا کا پیشنٹ نکل آئے تو پھر باقی لوگ بھی شادیوں کا ایک risk ہو مسئلہ جاتا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز سے ڈفرینٹ سٹیز سے لوگ اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ آئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بلاتے بھی رہیں گے اور بھی جو جنرل ہیلتھ ریلیٹڈ کویشچنس ہیں ان کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.